بسم اللہ الرحمن دیکھ کر اس نے مجھ کو کافر و مشرک کی صدا دی، دیکھ کر اس نے مجھے کافر و مشرک کی صدا دی، میں نے بھی یا علی مدد کہہ کر اس کو آگ لگا دی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے بے بہا موتی، پاکستان کی ذاکری تاریخ کا بڑا نام ہی کافی ہے، شہنشاہ حسین، علامہ شہنشاہ حسین بلند تر سلوات۔ جناب سیدہ باواز بلند تر سلوات۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات زرداری برادران کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، پاک فوج کے شہداء کے درجات کی بلندی، پولیس اہلکاران جو وطن کی محبت میں شہید ہوئے، رینجرز کے جوانان جو شہید ہوئے، وطن کی محبت میں جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر۔ مگر یہ کس نے کہا ہے جسے چھوٹا دیکھو اسے حقیر مانو؟ جسے
जिसे लंबा देखो उसे अमीर मानो। ये मजमा जो यहाँ बैठा है ना, ये इंसान को फुट्टे से नहीं नापता। ये जगह जहां मैं और आप बैठे हैं, ये ऐनक बदलने की जगह है। यहां बैठने वाले की दीद तब्दील होती है। दुनिया क्या देखती है, हम वो देखते हैं जो हुसैन दिखाना चाहते हैं। जहां बैठे हैं ना, ये फर्श अज़ा, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, कि हम जहां बैठे हैं उससे अच्छी जगह नहीं है। दुनिया कहां बैठी है मुझे गरज नहीं, मगर हम जहां बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है, तरक्की की राहें निकलती हैं। और जो लोग कहीं और बैठे हैं उन्हें दावत दे रहा हूं, सरदार साहब, हर जगह एक ही आवाज है कि मेरिट पे तकर्रुरियां होनी चाहिए, मेरिट पे तबादले होने चाहिए, मेरिट पे पार्टी टिकट्स मिलने चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए। हम भी तो 1400 साल से मजलिस कर रहे हैं कि नबी के बाद मेरिट पे मानना चाहिए। इस पूरे पाकिस्तान के मुंतखब मजमे की तरफ से जुमला कह रहा हूं। मेरे भाई अभी, मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिद के दोस्त अभी निजामत करते हुए पूरे पाकिस्तान के शहरों के नाम ले रहे थे। वहां से 2-2, 4-4 मेहमान आए हुए हैं। पूरा पाकिस्तान अभी तुमने देखा नहीं है। मैं एक जुमला और कह दूं, हमें मजमे दिखाकर, रैलियां निकालकर रोब में न लाना। जो जलसे, जो जुलूस तुम सालों में निकालते हो, हम रोजाना रखते हैं। मैं आप सबकी तरफ से, जो पाकिस्तान का नुमाइंदा मजमा है और सिंध का गयूर और सिंध का मौलाई मजमा, मैं जैसे फरमा रहे थे, मैं खुद सिंधी हूं, तो सिंध की बड़ी खूबियां हैं। मुझे सिंधियों से बड़ा प्यार है और उसकी वजह यह है कि सिंध का हिंदू भी आली मदद बोलता है। सिंध का सुन्नी तो वैसे ही मौलाई है और सिंध की खूबी कुछ और है। मैंने 18 खूबियां सिंधियों की, 18 खूबियां जमा की हैं कि सिंधियों में ये 18 खूबियां हैं। 2-3 कमजोरियां हैं जो सरदारों को बाद में बताऊंगा। जी, वो जो खूबियां हैं ना, वो जो खूबियां हैं उनमें बड़ा लंबी लिस्ट है। उसमें मैंने 18 चीजें तो मैंने जोड़ी हैं। यहाँ सैयद का बड़ा एहतराम है। सैयद है, सुन्नी हो या शिया हो। जी, सुन्नी सैयद भी आ रहा होगा तो कहेंगे साईं थोचे है। और दूसरी खूबी इनकी ये है कि कुरान आ जाता है तो खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। अब थोड़ा जवानों में कमी आ गई है इस चीज की, मगर इसे बहाल कीजिए। जब कुरान आता है ये खड़े होकर चंद कदम आगे बढ़ते हैं इस्तकबाल करने, ऐसा ही है। और मजमे में मुझे 2-4 ही लोग नजर आ रहे हैं जो सिंधी टोपी पहने बैठे हैं। आप ईद वीद वाले दिन तो पहनते हैं। जो सिंधी टोपी है ना, जिसने भी डिजाइन की थी उसने ख्याल रखा था कि कपड़े पे सजदा नहीं होता। और सिंध की जो सबसे बड़ी खूबी है और वो ये कि यहाँ के पानी में विलायत अली है। मैंने
شاہ صاحب قائم علی شاہ صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، یہ شکارپور میں، اور جو لاڑکان شکارپور میں سانحہ ہوا کربلا کا، تو اس حوالے سے چیکوں کی تقسیم تھی اور اس سے متعلق کچھ لسٹیں بن رہی تھی، ایک میٹنگ تھی وزیر اعلیٰ صاحب سے، تو میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے اس وقت کہا تھا کہ شاہ صاحب یہ پہلا واقعہ ہوا ہے اپنی نوعیت کا، اسے یہیں روک دیجئے، دوبارہ اسے ٹیسٹ کیس بنا لیجئے، اور آئندہ یہ واقعہ سندھ میں نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، سندھ میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں وزیر اعلیٰ سے بات کر رہا تھا، تو ان سے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سندھ کی خوبی یہ ہے کہ یہاں کا سنی بھی قائم علی شاہ ہوتا ہے اور یہاں کا دیوبندی بھی علی شیر حیدری ہوتا ہے۔ مجھے سندھیوں میں کوئی یزید نام کا نہیں ملا، اور اگر نام رکھ بھی لیا نا، سرکار میں دو ہندوؤں کو لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا، آپس میں لڑتے لڑتے جب ایک کو زیادہ غصہ آیا تو دوسرے نے اس سے کہا کہ اب گالی تو میں ممبر پہ سکھانے نہیں آیا ہوں، لیکن اس نے ایک گالی دی، اس نے کہا کہ میں سندھی میں نہیں بولوں گا کیونکہ پھر وہ گالی ہو جائے گی، اس نے کہا تو مروان ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی تم نے اس کو کیا کہا ہے؟ کہنے لگا میں نے اسے کہا یہ مروان ہے۔ میں نے کہا مروان کون ہوتا ہے؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ میں نے کہا پھر کیوں بول دیا؟ کہنے لگا گالی ہے۔ جس ثقافت میں اہل بیت کا دشمن گالی بن جائے، لہذا میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ دید بدلنے کی جگہ ہے، اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ اگر سرخ شیشوں کا چشمہ لگا کے شلجم کو دیکھیں گے نا تو وہ بھی چقندر نظر آئے گا، تو ہمیں چشمہ بدلنا ہے، اپنی اینک تبدیل کرنی ہے۔ اینک کا نام ہے حسینی دید، ہم امام حسین کی دید سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور حسینی دید کے کچھ منظر بتا دوں میں آپ کو۔ خبردار، بڑی گاڑی سے اترنے والے کو کبھی بھی بڑا نہ سمجھنا، اور پیدل چلنے والے کو حقیر نہ سمجھنا۔ پیسے والا امیر نہیں ہوتا، پھٹے ہوئے کپڑوں والا فقیر نہیں ہوتا۔ بھائی بات سنیے گا، اللہ نے جنہیں پیسہ دیا ہے تو اللہ نے دنیا بنائی مومن کے لیے ہے جی، کافروں کے لیے تو اللہ نے دنیا نہیں بنائی۔ اللہ نے آپ کو زمینیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، تو دنیا آپ کے لیے بنائی ہے، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دید عرض کر رہا ہوں مجلس اعضاء کی، حسینی دید عرض کر رہا ہوں۔ آپ 4 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھیے، مبارک ہو، مگر پیدل چلنے والے کو انسان مانیے۔ توجہ ہے بات کی؟ آپ 50 کروڑ کا بنگلہ بنائیے، مگر جھگی میں رہنے والے کو انسان مانیے۔ بس اگر میں اس دید سے اپنی دنیا کو لے کے چلوں گا تو کبھی یہ دنیا مجھے دھوکہ نہیں دے پائے گی۔ میں اور آپ اس وقت کپڑے پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، لٹا پائے بیٹھا ہوں نہیں، تو یہ جو کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، ان کپڑوں کو عربی میں کہتے ہیں لباس، اور لباس کے معنی ہے دھوکہ۔ بڑی عنایت آپ کی توجہ ہے۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے، پنجابی میں کچھ کہیں گے، سندھی میں کچھ کہیں گے، لیکن عربی میں لباس، ہم بھی بولتے ہیں لباس۔ لباس عربی کا لفظ ہے اور لباس کے معنی ہے دھوکہ۔ ہمارے بچے کی ولادت قریب ہوتی ہے تو گھر کی عورتیں کپڑے بناتی ہیں ان کے لیے، چھوٹے چھوٹے کپڑے، اور جیسے ہی دنیا میں آتا ہے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ تو میں جملہ کہہ دوں کہ دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ ہوتا ہے۔ دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ۔ لہذا اگر کوئی مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے ہمیں بڑا آدمی لگتا ہے، کسی کے بٹن ٹوٹا ہوا ہو تو ہمیں چھوٹا لگتا ہے۔ تو خبردار، کپڑوں سے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ اگر ناراض نہ ہو تو جملہ کہوں، کیا معلوم جو مہنگے کپڑے پہن کر آیا ہے وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں علاقے کا اللہ کا ولی ہو۔ تو کپڑے، بنگلے، گاڑیوں کے بنیاد پر نہیں۔ ہاں یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بے احترامی ہو، یہ مجمع علی کے مریدوں کا مجمع ہے،
اور جتنا پیار میرے مولا علی نے فقیروں سے کیا ہے کسی اور سے نہیں کیا. علی مسکینوں سے اور فقیروں سے پیار کرتے تھے. مالک اشتر سرداروں میں سے تھے, مالک اشتر زمینداروں میں سے تھے, خاندانی ضمیردار تھے حضرت مالک اشتر. سناؤں ایک جملہ ان کا. وہ ایک دن کہنے لگے عمار یاسر سے, اے عمار, علی فقیروں کے ساتھ اتنے خوش نظر آتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں بھی انہی جیسا ہوتا. خبردار میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, جو میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ دنیا دھوکوں کی جگہ ہے, فریبوں کی جگہ ہے. یہ روزانہ رنگ بدلتی ہے, یہ روزانہ ڈھنگ بدلتی ہے, یہ روزانہ ہولی, یہ مولا علی کے جملے کہہ رہا ہوں میں آپ کو, یہ روزانہ ہولیے بدلتی ہے, یہ روزانہ طریقے بدلتی ہے, یہ بدلتی رہے گی, تم نہ بدلنا. میرے مولا کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں دنیا کو مڑ کر نہ دیکھا کرو, موڑ کر دیکھا کرو. دنیا کو اپنے حق میں تبدیل کر کے جینے کا ہنر سیکھو. یہ میں اور آپ کیا پہنے بیٹھے ہیں؟ لباس. لباس یعنی دھوکہ. اب مولا علی کا جملہ سنیے, بس اس کے بعد میں منزل تبدیل کر رہا ہوں. مولا علی کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ. آج تک مجھ علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا, اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو علی کو دھوکہ دے. یہ جگہ دید بدلنے کی جگہ ہے. قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ, 3 آیتیں ہیں اس میں, سورہ کوثر. جو سب سے چھوٹا ہے نا, وہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے. جی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے میرے حبیب, ہم نے آپ کو خیر ہی خیر, خیر ہی خیر, خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی. خیر مطلق سیدہ کی ذات, قیامت تک جس کے نام پر خیر چلے گی, جس کے بچے خیر, جس کی نسلیں خیر, جس کے محب خیر. سیدہ کے چاہنے والے کیسی خیر ہیں. یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے نا, سیدہ کے چاہنے والے کیسی خیر ہیں. ایک جملہ بتا دوں, یہ ایسی خیر ہیں کہ انہیں اگر گالیاں بھی پڑتی ہیں نا تو یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. خبردار خبردار, آتے ہوئے پتھروں کو واپس نہ بھیجنا. ہم محب وطن ہیں. ہم نے ایسے قصے ماضی میں بہت دیکھے ہیں جیسے اس وقت چلا ہے, جیسا قصہ اس وقت چلا ہے ایسے قصے ہم نے ماضی میں بہت دیکھے ہیں. ہمارے لیے یہ آسان ہے, ہمارے لیے یہ معمول کی بات ہے. تشیع یہاں ایسے ہی نہیں پہنچی ہے. شیعت نے بڑا کٹھن سفر طے کیا ہے. جنازے اٹھائے ہیں, گھر لٹائے ہیں, آبادیوں کی آبادیاں زندہ جلائی گئی ہیں, دیواروں میں چنا گیا ہے, شیعوں کے خون سے گارے بنا کر عمارتیں بنائی گئی ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے. اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے, مگر یاد رہے بنی امیہ کی تعظیم ہم سے نہیں ہوگی. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آئندہ فدق نہیں پڑھیں گے. ہم فدق پڑھا جائے گا, مولا علی کی خلافت بلا فصل کو پڑھا جائے گا, سیدہ پہ دروازہ گرایا گیا, یہ ہسٹری بتائی جائے گی. مگر یاد رہے کہ ماضی میں بھی ہم اس نظریے کے تھے کہ زبان اچھی ہونی چاہیے, جملے اچھے ہونے چاہیے, تہذیب سے ہٹ کر بات نہیں ہونی چاہیے, تاریخی حقائق کو عبرت کے طور پر لینا چاہیے, لڑائی کے طور پر نہیں لینا چاہیے, جھگڑے کا سبب نہیں ہونا چاہیے. زبان مہذب ہوگی, مؤدب ہوگی. میں اپنے ذاکرین سے بھی گزارش کر رہا ہوں, اس سے پہلے جو پڑھ کر گئے وہ پاکستان کے نامور ذاکرین ہیں. ربانی صاحب پڑھ گئے, مشتاق شاہ صاحب پڑھ گئے, یہ بڑے لوگ ہیں پڑھنے والے. میں ان سے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں, میرے عزیز ہیں, میرے پیارے ہیں, اور ذاکرین سے بھی مجھے پیار ہے. میں خود ذاکروں کی اولاد ہوں, لہذا یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ
آج کوئی بات آپ کی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس وقت بھی مجلس میں کوئی 50 ویڈیو بن رہی ہیں جو مختلف جگہوں پر دکھائی جا رہی ہیں. لائیو جا رہے ہیں آپ اس وقت. پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے, دیکھ رہی ہے. مجھے وہ بات کرنی نہیں چاہیے جو میں سنبھال نہیں سکتا. میں بات وہ کروں کہ جو سنبھال سکوں. یعنی مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے. اتنے بڑے مجمع میں اگر جو بات کرنے جا رہا ہوں, مجھ میں جرأت ہونی چاہیے کہ میں ٹی وی پر بھی وہی بات کروں. اگر وہاں مجھ سے بات نہیں ہو پائے گی, سنبھال نہیں سکوں گا, جواب نہیں دے پاؤں گا, اعتراض کا جواب نہیں دے سکوں گا, مجھے کراس کیا جائے گا, میرے خلاف وہاں پر دلیل دی جائے گی, سامنے والا مجھے رد کرے گا اور میرے پاس جواب نہ ہو, تو مجھے پھر اس مجمع میں بھی نہیں کرنی چاہیے بات. اگر میں وہاں ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بات کر سکتا ہوں, یہاں کر سکتا ہوں, تو وہاں بھی کروں. اور اگر وہاں نہیں کر سکتا تو یہاں بھی نہ کروں. ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے, خفا نہ ہوئیے گا مجھ سے. 3 کمزوریاں رکھنے والا شیعہ نہیں ہوتا. جن میں 3 کمزوریاں ہیں انہیں نعرہ حیدری نہیں لگانا چاہیے. علی علی انہیں نہیں پکارنا چاہیے جن میں 3 کمزوریاں ہیں. سب سے پہلی کمزوری, بزدل کبھی علی والا نہیں ہوتا. کبھی بزدل. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. اور سندھ کے وہ جو شجاع وڈیرے اور سردار ہیں نا, مجھے ملتے کم ہیں. ظاہر ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے, ہماری مصروفیتیں, لیکن میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اور مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے, اور وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے کہ میں نے جو دین سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں. عزیزو, بہادر اگر دشمن بھی ہو نا تو اچھا لگنا چاہیے, اور دشمن اگر بزدل ہو تو اچھا نہیں لگنا چاہیے. مجھے وہ سنی جو لاکھوں شیعوں میں کربلا میں اور حرم امام رضا میں, مشہد میں اور کربلا میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, لاکھوں شیعوں کے درمیان, مجھے اچھا لگتا ہے. اس لیے کہ وہ 2 پیغام دے رہا ہوتا ہے. ایک پیغام تو یہ دیتا ہے کہ میں نے جو دین سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں. دوسرا پیغام وہ یہ دے رہا ہوتا ہے, شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے, مارتے نہیں ہیں. میں اپنے شیعہ برادری کے بچوں سے اور جوانوں سے کہوں گا, اگر تمہارے درمیان کوئی غیر شیعہ آ کر بیٹھے اور آپ نیاز کھا رہے ہوں, چائے پی رہے ہوں, تو پہلے اسے کھلائیں, پہلے اس کا ادب کریں. اور یہ مجلس ویسے بھی شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. عزاداری امام حسین شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. تھک کر نہیں سنیں گے میرا جملہ. امام حسین کی عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے, نوکر ہیں, اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں, ان میں سنی ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, ہندو ہیں, وہ امام حسین کے مہمان ہیں. لہذا ان کا احترام رہے, ان کا خیال رہے, ان پہ توجہ رہے. جیسے مجھے وہ سنی اچھا لگتا ہے نا. اب ذرا چپتا ہوا جملہ ہے, اللہ کرے چپ جائے. مجھے وہ سنی جیسے اچھا لگتا ہے نا کہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے, ایسے وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 آدمیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. یہ ہمارے 21ویں گریڈ کے افسران, یہ ہمارے 22ویں گریڈ کے افسران, یہ ہمارے زمینداران, یہ ہمارے سردار, یہ ہمارے وڈیرے, یہ ہمارے بڑے لوگ, یہ ہمارے وزیر, یہ ہمارے سفیر ہاتھ کیوں باندھ لیتے ہیں بھائی؟ تمہیں علی ماننے پر شرمندگی ہے؟ سینہ ٹھوک کے کہو کہ میں علی کا ماننے والا ہوں. فخر سے بولو. مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں مولا علی کی فقہ پر عمل کر رہا ہوں, میں امام جعفر صادق کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں.
میں امام جعفر صادق کے مطابق روزہ کھول رہا ہوں، مجھے فخر ہونا چاہیے۔ میں کہ سنیوں کے خلاف نہیں بول رہا، میں تو شیعوں کو بھی اور سنیوں کو بھی ان کا جو میری بات ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ خبردار خبردار، بزدل علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا، بزدل علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا جی۔ میرے مولا علی جنگ صفین میں جب اپنے لشکر کو لے کے پہنچے، سامنے شام کا لشکر آیا ہوا تھا، مولا نے اپنے لشکر سے خطاب کیا، فرمایا خبردار، یہ جو سامنے لشکر کھڑا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا مولا کا چاہنے والا، کہنے لگا مولا یہ ہمیں مارنے آئے، آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارا دشمن نہیں ہے؟ حضرت فرمایا یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ اپنے اندر کا خوف نکالو، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے۔ بزدل شیعہ بزدل علی والا نہیں ہوتا۔ دوسرا بتاؤں کون نہیں ہوتا علی والا؟ اسے نعرہ حیدری لگانے سے پہلے 4 دفعہ سوچنا چاہیے۔ دوسرا کون ہے؟ جو کنجوس ہو۔ کنجوسوں کا علی سے کیا تعلق؟ جس سے پیسہ نہیں نکلتا۔ بھائی مجھے اب چپتا ہوا جملہ اور سن لیجئے، زیادہ سے زیادہ زرداری صاحبان آئندہ نہیں بلائیں گے، کہ مولانا تو ڈانٹنے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے تھے جی۔ میں پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں بھائی، مولا کا نوکر ہوں اور مولا مجھ سے نوکری لے رہے ہیں، مولا میرے پر مولا کا کرم ہے، تو پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں۔ میں پورے پاکستان میں گھوم رہا ہوں، مجھے پنجاب میں کوئی ٹوٹا ہوا امام بارگاہ نہیں ملتا، پنجاب میں کوئی ٹوٹی ہوئی مسجد نہیں ملتی، پنجاب میں مجھے کوئی پیڑ ٹوٹا ہوا نہیں ملتا، مگر سندھ کے پاس پیسہ پنجاب سے زیادہ ہے، امام بارگاہ ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں، مسجدوں کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، مسجدوں کے فرش ٹوٹے ہوئے ہیں، مسجدوں کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کیا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں سندھ کے پاس پیسہ پنجاب سے کم نہیں ہے، اللہ نے بہت دیا ہے آپ کو۔ خدا کے واسطے خمس نکالنے کی عادت ڈالیے، مولویوں کو نہ دیجئے، اگر آپ اعتبار نہیں کرتے تو خود نکالیے، خود لگائیے۔ اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے کسی پر تو یہ کیا مطلب ہے کہ مجھے مثال کے طور پر منور بھائی کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو میں وہ عبادت ہی چھوڑ دوں؟ خمس میرے لیے عبادت رکھی ہے نا اللہ نے۔ اچھا کہنے لگے مولوی خمس کھا جاتے ہیں جو تم نہیں دے کر خمس کھا رہے ہو، نہیں کہی میری بات؟ بھائی مولوی کو آپ دیتے ہیں وہ کھا جاتا ہے، جو آپ نہ دے کے کھا رہے ہیں تو پھر کھا آپ بھی رہے کھا وہ بھی رہا ہے۔ مظلوم تو سیدہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ خدا کے واسطے میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، تمہارے پاس تاریخ کوئی بناؤ اپنی سال کی، 1000 روپے خمس نکلے اسے علیحدہ کر کے مسجد کی ٹوٹیاں لگوا دو، مسجد کی دیوار کے لیے اینٹیں اتروا دو، وہاں سیمنٹ کی کمی پڑ رہی ہے سیمنٹ ڈلوا دو۔ مگر سندھ کے اندر اور خاص طور پر سندھ کے اندر میں گھوم رہا ہوں، میں اس وقت 4 بڑے اسکول ہم اپنے بچوں کے لیے پنجاب میں بنا چکے ہیں، سندھ میں ہمارے پاس ایک اسکول بھی نہیں ہے جی، ہمارے پاس ایک اسکول بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کن کے حوالے کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وسائل نہیں ہیں آپ کے پاس۔ ہمت کریں، بزدل شیعہ نہیں ہوتا، کنجوس علی والا نہیں ہوتا، اور تیسرا آدمی بتا دوں کون علی والا نہیں ہوتا؟ چھوٹے دماغ والا، تنگ نظر، میرا تیرا اس کا میرا، سنی شیعہ، یہ کماریوں ہیں، یہ بھٹی ہیں، وہ جتوئی ہیں، وہ چانڈیوں ہیں، وہ سید ہے، وہ شیخ ہے۔ مسجدیں اللہ کی نہیں رہی، امام بارگاہ اللہ حسین کا نہیں رہا، وہ بریلویوں کی مسجد، وہ دیوبندیوں کی مسجد، وہ سلفیوں کی مسجد، وہ شیعوں کی مسجد، اللہ کی کون سی ہے؟ یہ فلاں کا امام بارگاہ ہے، فلاں کا امام بارگاہ، حسین کا کون سا ہے؟ امام بارگاہوں میں حسین نہیں مل رہے، مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا۔ خدا کے واسطے صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ کچھ میں نے ماحول گرم کر دیا، کچھ پنکھے بند ہو گئے جی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟
اللہ نے اپنے حبیب کو خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ پیچھے والے بھی ذرا بسم اللہ بولیں. اللہ نے اپنے حبیب کو خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دی، جو نبی کے دین کا محافظ وجود، جس کے نام پر قیامت تک نبی کا دین بچے گا. ہر چیز کے تحفظ کا انتظام اس کے خریدنے سے پہلے کیا جاتا ہے. گاڑی خرید رہے ہیں تو انشورنس بھی کرانی پڑے گی، مکان بنا رہے ہیں تو اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرنا پڑے گا. ایسا ہی ہے، جو چیز بنائی جاتی ہے اس کے تحفظ کا انتظام اس کے ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے. اللہ نے اپنا دین پہنچایا، اس کے تحفظ کو فاطمہ کہا جاتا ہے. سیدہ کا وجود تحفظ دین اسلام ہے. قیامت تک اللہ کا دین بنام فاطمہ محفوظ رہے گا. باب فضائل جناب زہرا بہت وسیع ہے. میں 2-3 منظر آپ کے سامنے عرض کروں گا. بہت سنا ہوگا میرے بچوں نے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں. فلاں کی بیٹی کا فلاں سے رشتہ ہو گیا، فلاں کے بیٹے سے رشتہ ہو گیا، تو ایک دم آواز آتی ہے بھئی دیکھو کتنا اچھا جوڑا ہے. رشتے تو آسمانوں پر بنتے ہیں. اگر رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ اللہ کا بنایا ہوا تو ٹوٹتا نہیں ہے. اللہ جسے بناتے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. یہ آپ نے سن لیا کہیں مگر اسے ہر جگہ جوڑ دیا. رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے، رشتہ آسمان پر بنا ہے. وہ علی اور بطول کا رشتہ. ایک رشتہ آسمان پر بنا ہے جو سیدہ کا مولا کائنات کے ساتھ. اللہ نے عرش پر سیدہ کا نکاح پڑھایا. میں چند جملے فضائل کے پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا بے نا مہر. تو سیدہ نے کیا فرمایا؟ میرے بابا کی امت کی بخشش، امت مصطفیٰ کی بخشش. مہر کون دیتا ہے؟ مہر شوہر دیتا ہے نا. تو اگر امت کو جنت میں جانا ہے تو علی کا نام لینا پڑے گا. جنت علی کے پاس ہے، بخشش امت علی کے ہاتھ میں. اب ذرا روایت سنیے. میں اس روایت کو ایسا سمجھتا ہوں، ماشاءاللہ میں جو روایت سنانے جا رہا ہوں وہ آپ کو ایسے ہے کہ جیسے سونے کے تاروں سے لکھا جائے. اس میرے مولا نبی فرماتے ہیں اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ. حدیث سنا رہا ہوں، تھک کے نہیں سنیں گے. جنت کے دروازے پر یاقوت سرخ یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. علی صفاح الذہب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. دروازہ سونے کا ہے جنت کا، اور جنت کے دروازے پہ یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت، جب یہ درے جنت کی زنجیر بجنے لگتی ہے، تنت، تو اس میں سے آواز آتی ہے قالت یا علی یا علی یا جنت کے دروازے پر آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی. اب مجھے تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ جو اس نام سے چڑھتے ہیں وہ جنت میں کیسے جائیں گے. توجہ کر لیا آپ نے. بخشش کس کے ہاتھ میں؟ علی مولا کے ہاتھ میں. دوزخ اور جنت کی تقسیم. جنت کی ٹکٹ ہے کرنا ماتم. مائک دو نا انہیں، اگر کچھ فائدہ ہی نہیں. جنت کی ٹکٹ ہے کرنا ماتم حسین کا. اچھا وقت کم ہے مگر گڑبڑ کر سکتا ہے. نہیں وہ میں سنبھال لوں گا. جنت کی ٹکٹ ہے کرنا ماتم حسین کا. جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ. تو مجھے کلندر کا قسم اس میں جائے گا بھی عزادار حسین کا. ارے غلام علی کہتے رہو ماتم حسین کا، تو تجھ کو قبر میں مبشر بشیر دیکھ کے بھاگے گا، کہے گا چھوڑو یہ تو ہے عزادار حسین. نعرہ حیدری. بھائی وقت میرے پاس کم ہے مگر عقیدتیں ان کی زیادہ ہیں. تو مجلس ہے نا یہ، تو میں عراق میں تو مجلس پڑھ نہیں رہا.
ایران میں تو مجلس ہو نہیں رہی ہے، یہ پاکستان کی مجلس کا یہی حسن ہے۔ توجہ ہے، مولا کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ ہے۔ تھک کر نہیں سنیں گے، ایک اور مثال دے رہا ہوں۔ میرے مولا رضا نے، ایام مولا کی شہادت کے بھی ہیں، میرے مولا رضا نے دربار مامون الرشید میں 80 مناظرے کیے۔ کبھی دہریے آتے تھے حضرت سے ملنے کے لیے، کبھی ملحد آتے تھے، کبھی عیسائی آتے تھے، کبھی یہودی آتے تھے، کبھی بت پرست آتے تھے، کبھی غیر شیعہ آتے تھے مولا سے ملنے، اور ہر ایک کا جواب مولا سے وہ سوال کرتے تھے اور مولا اس کا جواب دیتے تھے۔ توجہ ہے نا؟ تو ایک دن ایک مخالف آ گیا، کہنے لگا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ علی جنت و دوزخ کو تقسیم کریں گے؟ میرے مولا رضا مسکرائے، فرمایا ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے۔ برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی، اے فرزند رسول، مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو۔ مامون الرشید کہنے لگا، اے فرزند رسول، مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں ایک اور حدیث سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی۔ جیسے ایک آیت دوسری آیت کو سمجھاتی ہے، ایسے ایک حدیث دوسری حدیث کو سمجھاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، تمہیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ نبی نے فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو علی جنت بھیج رہے ہیں، علی دوزخ بھیج رہے ہیں۔ تو وہاں بات مکمل ہو گئی۔ مولا جب وہاں سے اٹھے، حضرت ابا سلط ہروی نے، مشہد میں ان کی مزار پر آپ جاتے ہیں، حضرت ابا سلط کے مزار پر، انہوں نے مولا رضا کی جوتیاں سیدھی کی۔ جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے، اچھا یاد رہے کہ جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو یہ بہت عطا کرتے ہیں۔ جوتیوں اور ان کی تعلیمات کو ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے۔ میں ابھی دنیا کے بارے میں بات کر رہا تھا، میرا پسندیدہ ایک جملہ ہے جو آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس مجلس میں ہم سب جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں نا، کوئی جوتیاں پہن کے تو نہیں آتا نا مجلس میں۔ ہم امام بارگاہ میں، مسجد میں، مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں، جوتیاں چھوڑ کر آتے ہیں۔ علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا اتار کر آتے ہیں، یہاں پیسے کے لیے، دولت کے لیے، خوشامد کے لیے، کسی مطلب کے لیے نہیں آتے، صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، حسین کی رضایت۔ تو یہاں اس دروازے پہ جو جھکتا ہے نا، اللہ میرے ان بھائیوں کے رزق میں اور اضافہ کرے اور ان کی زمینداری میں اور ان کے معاملات میں بہتری عطا فرمائے۔ یہ جو مجلس سزا ہو رہی ہے، اس میں اگر اس وقت ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، تو اگر 5 آدمی بھی کوئی اپنی الجھن دور کر کے چلا گیا اور اس کے رویے ٹھیک ہو گئے، اس کے طریقے بدل گئے، تو میں کہتا ہوں جو آپ نے یہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہوگا نا مجلس پر، وہ کچھ بھی نہیں ہے 5 آدمیوں کی ہدایت کے بدلے میں۔ 5 آدمی اگر 5 آدمی بھی اگر ٹھیک ہو کر چلے جائیں یا کوئی ان کی الجھن دور ہو جائے، تو اس سے بہتر ایصال ثواب نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی نظام ہدایت نہیں ہے۔ جو ہمیں کہتے ہیں نا اتنا خرچہ کرتے ہو، اسکول بنا دو، کالج بنا دو، میں ان سے پوچھتا ہوں، ان کو بلا کر دکھاتا ہوں، آ کے دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ بھی آیا ہے کچھ لینے، وہ بزرگ بھی آیا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر بھی آیا ہوا ہے، وہ انجینئر بھی آیا ہے، وہ زمیندار بھی آیا ہوا ہے، وہ وڈیرا بھی آیا ہوا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی آیا ہوا ہے، وہ ککڑی بیچنے والا بھی آیا ہوا ہے، وہ جوتیاں بنانے والا موچی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں فرش عزا پر سب برابر ہیں، یہی تو تعلیم ہے۔ اس سے اچھی اور کیا تعلیم ہوگی؟ یہاں سب برابر بیٹھے ہیں۔ ایک فیکٹری کا مالک بیٹھا ہوا تھا، 2000 ایکڑ کا زمیندار وڈیرا بیٹھا ہوا تھا، اس کا ایک نوکر کودتا پھاندتا مجلس میں آیا، اس کے آگے آ کے بیٹھ گیا اور بیٹھتے بیٹھتے بھی اپنے زمیندار اپنے وڈیرے کے لات مار دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اسی کا نوکر تھا۔ یہ سوچنے لگا میں اسے ڈانٹوں، اسے کچھ کہوں، تو فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، میرا فقیر ہے۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ ہمیں مجلس ہے۔ اس سے بہتر اور تعلیم کیا ہوگی؟ اس سے اچھا اور تربیت کا نظام کیا ہوگا؟ یہ بہترین یونیورسٹی ہے جسے مجلس اعزا کہتے ہیں۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی
ओपन यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी ना, ये हमारे इमाम बारगाह उसके कैंपस हैं, ये हमारी मजलिस है उसकी क्लासें हैं। और याद रहे, अगर क्लास में तालीम अच्छी ना हो, स्कूल में तालीम अच्छी ना हो, तो स्कूल बंद नहीं करते, टीचर तब्दील करते हैं। तवज्जो है हज़रात की? भाई बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना, लेकिन 2 मंजिलें और ले लीजिए। ये भी आपने बहुत सुना होगा कि रिश्ते बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। मसलन अगर लड़की सैदानी है तो लड़का भी सैयद हो, जी ये है ना बात। और मसलन अगर वो डॉक्टर है लड़की, तो लड़का भी कम से कम इंजीनियर हो, तालीम बराबर हो, खानदान एक जैसे हो, रहन सहन एक जैसा हो, ये भी है ना। इसमें कुछ अकीदतों का मसले हैं और कुछ रिवाज के मसले हैं, रस्म और रिवाज के मसले हैं। अली और बतूल का रिश्ता जन्नत में भी यही है। अल्लाह ने सैयदा का बड़ा मकाम रखा है। जब मेरे मौला नबी ने चादर में ले लिया ना सबको, तो जिब्रील ने पूछा कौन है या रब, वमन तहतल के साथ? तो अल्लाह ने कहा हुम फातिमा। तो अरबी ग्रामर जानने वाले बैठे हुए हैं, ये पूरा जुमला है। अगर इसके बाद मैं ना कहूँ ना वबालुहा व बनुहा व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये ना कहूँ, सिर्फ हुम फातिमा कह दूं, तो जुमला पूरा है, बात पूरी है। अल्लाह कह रहा है कि ये सब फातिमा है। ये जब अलहदा अलहदा होते हैं तो अली हसन हुसैन होते हैं, एक होते हैं तो फातिमा होते हैं। जी ये सब तवज्जो कर लिया आपने। मेरे बाद ये सिलसिला जारी है। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे जवानों, इंतहाई मामला फहमी और समझदारी के साथ मैं गुजारिश करूंगा अपने मुंतखब मजमे से और इतने बड़े तादाद में शरीक मोमिनीन से कि दाखिली इंतशार और दाखिली इख्तलाफात को पसे पुश डाल दीजिए। फलां से अगर मेरा दिमाग नहीं मिलता तो मेरा दिमाग तो मयार नहीं है, मयार तो अहले बैत है। और फिर जहन में रहे कि सबका अकीदा बराबर नहीं हो सकता, कोई किसी जैसे अकीदे का हामिल नहीं हो सकता। इस मजमे में अगर हजारों लोग बैठे तो हर एक का अकीदा दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है। सलमान और अबू ज़र जब एक अकीदे के नहीं थे, तो मैं और आप हम सब एक अकीदे के कैसे हो जाएंगे? इस बुनियाद पर किसी की मजम्मत न कीजिए, इस बुनियाद से किसी को अपने हल्के से ना निकालिए। ये बारगाह फकीरों की बारगाह है, यानी यहाँ फकीर आते हैं, और फकीर जो है वो मुतकब्बिर नहीं होता। फकीर जता कर नहीं बताता कि मैं ऐसा हूँ। फकीर तो होता ही वो है जो छुपाता हो, जो चीजों को छुपाता हो ना, वो फकीर होता है। अल्लाह करे हम सब फकीर हो जाएं, अल्लाह करे हम सब फकीर हो जाएं। जो 1000 एकड़ का जमींदार बैठा है, अल्लाह करे वो भी फकीर हो जाए। फकीर से मुराद ये नहीं है कि उसकी जमीन छुट जाए, उसकी जमीन खुदा न खास्ता नहीं, वो पैसे वाला हो मगर मिजाज में फकीर हो, वो तकब्बुर ना करे, गुरूर ना करे, और सबका ख्याल रखे, मोहब्बतें बांटे, प्यार करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस कैफियत में इजाफा होता जा रहा है। आज 18 सफर है पूरे पाकिस्तान में, कहीं 19 सफर को जुलूस है, कहीं 20 सफर को जुलूस है, कहीं 21 सफर को जुलूस है। खास तौर पर 20 सफर का जुलूस पूरे पाकिस्तान में बड़े शहरों में 20 सफर का जुलूस है, चेहलुम। मैं आपके तवस्सुस से सबको पैगाम देना चाहूंगा कि जुलूस और चेहलुम तो हम हर साल करते थे, ये सदियों से करते आए हैं। और सबसे पहले चेहलुम का जो बुनियाद रखी है ना, चेहलुम की बानी जनाब ज़ैनब है। चेहलुम में इमाम हुसैन की बुनियाद जनाब ज़ैनब ने रखी है, लिहाजा ये 1400 साल से चेहलुम होता आ रहा है। इस साल पाकिस्तान का चेहलुम हर साल से ज्यादा इंतजाम और एहतमाम के साथ होगा। जो जहां रहता है वो खुद को चेहलुम के जुलूस में पहुंचाए, घरों में बैठना अपने ऊपर जायज न करे, अपने घर से बाहर निकले और जुलूसों में शिरकत करे।
جب پورے پاکستان میں چہلم کے دن سب باہر نکلیں گے تو ظاہر ہے ٹریفک بھی جام ہو سکتا ہے. جب لوگ باہر ہوں گے تو ٹریفک جام ہو سکتا ہے. تو میری گزارش ہوگی اور میری خواہش ہوگی کہ نظر ثانی کریں اور غور کریں. اور ساتھ میں میرا مطالبہ بھی ہے کہ سندھ حکومت بھی، پنجاب حکومت بھی چہلم کے دن چھٹی کا اعلان کرے. اس میں ہمارے سنی بھائیوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور جو عزادار ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور عزاداری بھرپور انداز سے کر سکیں گے اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور یاد رہے کہ یہ ہمارا کبھی مطالبہ نہیں ہوا کہ بازار بند کر دیے جائیں. ہمارا کبھی مطالبہ نہیں ہوا کہ مارکیٹیں بند کر دی جائیں. ہم تو چاہتے ہیں 50 سال پہلے جیسا ہوتا تھا، 30 سال پہلے جیسا ہوتا تھا، مارکیٹیں کھلی ہوں، بازار کھلے ہوں اور حسین کا جلوس جا رہا ہو تاکہ ہم حسینی نظام معیشت بتا سکیں کہ حسین کا نظام معیشت کیا ہے. اور انشاءاللہ بحالی کا وقت ہے، بہتری کا وقت ہے. پاکستان کی ریاست پاکستان میں فرقہ واریت نہیں چاہتی، پاکستان کی حکومت پاکستان میں فرقہ واریت نہیں چاہتی. کبھی اگر ہوا ہوگا کسی کے زمانے میں کہ ریاست نے فرقہ واریت کروائی ہو تو وہ بہت پرانی بات ہو گئی. آج کی ریاست اور آج کی حکومت پاکستان میں فرقہ واریت نہیں چاہتی اور انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. ہمیں سمجھداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، اتحاد اور وحدت کے ساتھ اس ملک میں جینے کا پیغام ہے اور مل کر جواب دیں. میری گزارش ہے کہ کم سے کم 5 مرتبہ پنجتن کے نام پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیے اور سب جواب دیجئے. یہ پیغام جانے دیجئے پورے پاکستان میں. سب مل کے جواب دیں گے اور اس مجلس کا تاریخی نعرے ہوں گے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! پاکستان! 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 چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا شام لے چلیے. قافلہ رہا ہو کر زندان سے چھٹ کر وطن جانا چاہتا ہے. بڑا انتظار تھا ایک 4 سالہ بچی کو. پھوپھی اماں یہ پرندے صبح کہاں جاتے ہیں؟ سکینہ سکینہ یہ روزگار اور روزی کی تلاش میں جاتے ہیں. جب پرندے شام کو لوٹتے تھے تو پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتی تھی سکینہ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. تو پھر شوق سے کھڑی ہو کر پھوپھی کے لپٹ کر کہتی تھی ہم کب جائیں گے؟ ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. جب مجلس میں بیٹھا کریں تکلف نہ کیا کریں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عام کو زندہ کر رہے ہیں. امام محمد باقر مصلی بچھا کر دعا دیتے ہیں. حسین کے عزاداروں کو، رونے والوں کو امام باقر مصلی بچھا کے دعا دیتے ہیں. عزاداروں آپ کے ہاں بھی بچیاں ہیں، آپ کے ہاں بھی آپ بھی صاحبان اولاد ہیں. ہم رو اسی لیے رہے ہیں کہ ہماری بچی کی طرف اگر کوئی اجنبی دیکھے
ہمارے گھر کی کسی خاتون کی طرف کوئی غیر دیکھے تو وہ دن ہمارا ایسا لگتا ہے جیسے آج ہم مر جائیں گے، کھانا پینا اچھا نہیں لگتا۔ سلام ہو امام سجاد پر، میرے مولا سجاد پر سلام ہو۔ جناب سکینہ کی طرف ایک شام کے دربار میں بیٹھے شخص نے اشارہ کیا، جناب سکینہ امام سجاد سے لپٹ گئی، کہنے لگی بھیا ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے گا، ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ ہمیں کنیزی میں بھی مانگا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہیں، مجھے 2-3 منزلیں لینی ہیں۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو، ایک رات آئی کہ سکینہ سوتے سوتے اٹھی اور آواز دینے لگی، میرے بابا آئے تھے، مجھے لینے آئے تھے۔ کبھی جناب رباب کے پاس جاتی ہیں، اماں بابا آئے تھے، بابا کہاں چلے گئے؟ کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہیں، بابا بابا کہاں گئے؟ کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہیں، بابا مجھے ساتھ لے جاؤ۔ سکینہ بابا بابا کہہ کے پورے زندان میں آوازیں لگا رہی ہیں، کبھی جناب رباب سنبھال رہی ہیں، کبھی جناب زینب سنبھال رہی ہیں، کبھی جناب فضا سنبھال رہی ہیں۔ امام سجاد نے آ کے گود میں لے لیا، بہن ذرا صبر کرو، بابا بابا آئے تھے، مجھے کہہ رہے تھے تمہیں لینے آیا ہوں۔ سکینہ نے بابا 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 حسین کو یاد کرنا شروع کیا۔ سکینہ کے رونے کی آواز دربار تک پہنچی۔ یزید نے سر حسین بھیج دیا کہ اپنے بابا کا سر دیکھے گی تو اسے آرام آ جائے گا۔ سر لا کے رکھا گیا، بی بی تھوڑے فاصلے پر بیٹھی تھی، سر لا کے رکھا گیا تو بی بی میں رومال ہٹایا گیا تو بی بی نے پوچھا بھائی زین العابدین یہ سر کس کا ہے؟ تو امام نے فرمایا بابا حسین کا ہے، مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا۔ وہاں سے سر تک آتے ہوئے 3 مرتبہ گری، کبھی زمین پہ گرتی تھی، کبھی کھڑی ہو جاتی۔ بابا کا سر جا کے گود میں لیا، بوسہ دیا کہ بابا آپ کے رخساروں پہ کس کا خون ہے؟ بابا آپ کا گلا کس نے کاٹا؟ بابا میرے گوشوارے اتار لیے۔ ایک مرتبہ بابا بابا کہہ کے لبوں پہ لب رکھ دیے، منہ پہ منہ رکھ دیا۔ جناب سکینہ کے رونے کی آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی۔ امام سجاد نے نبض جا کر پکڑی، جناب زینب کو آواز دے کر کہا اماں رباب کو سنبھالیے۔ آواز آئی انا للہ اجرکم اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سکینہ نے زندان شام میں قضا کی۔ یا اللہ اس عبادت کو قبول فرما، بانیان کے رزق عزت میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ سب سے بڑی دعا یہ کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔